दोस्तों, आज रमज़ानुल मुबारक की 25 तारीख है। अलविदा जुम्मे का दिन है। अगर कोई ख़जाने लूटना चाहता है, रमज़ान की रहमतों से, बरकतों से अपना झोलियां भरना चाहता है, तो सिर्फ 5 बार ये वजीफ़ा पढ़ के देख ले। अल्लाह वालों, आज बहुत सारे लोग ताक रातों की, लैलतुल कदर की, रमज़ानुल मुबारक की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। माशाल्लाह, तकरीबन लोगों के चैनल मैंने विजिट करे, बहुत अच्छे वज़ाइफ बता रहे हैं और अकाबिरीन के बताए हुए मुस्तनद वज़ाइफ बता रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने एक गलती कर दी, वो ताक रात की, लैलतुल कदर की तो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज अलविदा जुम्मे का दिन है। हमें ये बात भी पता होनी चाहिए और अलविदा जुम्मे के दिन कौन से वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, आप लोगों को वो भी बताया जाए। इसलिए मैं आपकी खिदमत में जुम्मतुल विदा का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोग रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे की बरकतों से मुस्तफ़ीज़ होना चाहते हैं, फिर आप लोग इन वज़ाइफ को कर लें। अल्लाह वालों, मैंने भी लैलतुल कदर की वीडियो बनाई है, आप लोगों ने बहुत अच्छी पसंद भी करी, लाइक्स भी आए, आप लोगों ने दुआओं पे आमीन भी करा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो रात में करने वाले अमाल हैं, वो आप लोग वज़ाइफ रात में करें। लेकिन जो दिन में करने वाले वज़ाइफ हैं, जो आज का मैं आपको अमल बता रहा हूँ, ये दिन रात कोई कैद नहीं है। बस आप लोगों ने 25 रमज़ानुल मुबारक अलविदा जुम्मे के दिन इस अमल, इस वजीफे को कर लेना है। आप लोग इस अमल, इस वजीफे को बिलखुसूस करिएगा, हरगिज भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आप सब लोग बाखूबी जानते हैं कि जुम्मतुल मुबारक की क्या फजीलत है और अलविदा जुम्मे की क्या फजीलत है। अल्लाह वालों, जो पहला जुम्मा आता है, फजीलत के एतबार से वो भी बड़ा मोतबर होता है, लेकिन आखिरी जुम्मे को अलविदा जुम्मा क्यों कहा जाता है? और इस जुम्मे को वो ऐसी कौन सी खास टाइम है जब आप लोगों की दुआएं कबूल होती हैं? अल्लाह वालों, मैं आपके साथ अकाबिरीन के 3 फरमान शेयर करूंगा, जिसके अंदर आपको इस चीज का पता चलेगा कि कबूलियत की घड़ियां किस तरफ आपको ज्यादा मिल सकती हैं। और 2 औकात तो ऐसे हैं कि पक्की वहां पर उस टाइम पर कबूलियत की घड़ी होती है। अल्लाह वालों, और वज़ाइफ आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बेतहाशा आसानियां हो जाएंगी। पहले हम बात करते हैं कि आप लोग कबूलियत की घड़ियां कहां, किस वक्त में ज्यादा हैं, तो आप लोग जरा उसको मुलाहिजा करें। जब आप लोग जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उसमें एक खुतबा इरशाद किया जाता है, खुतबा पढ़ा जाता है। उस खुतबे को 2 हिस्सों में पढ़ा जाता है। पहला खुतबा पढ़ के इमाम साहब बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर दोबारा खुतबा पढ़ा जाता है। तो अल्लाह वालों, ये जो खुतबे के बीच का वक़्त है, जब इमाम साहब पहला खुतबा देते हैं, फिर खामोश बैठते हैं, फिर दोबारा खुतबा देते हैं, उस वक़्त आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ नहीं करनी, आपने दिल में, दिल के जरिए अल्लाह पाक से दुआ करनी है और अपनी हाजत दिल के जरिए आप लोग अर्श तक पहुंचाएंगे। ये कबूलियत की घड़ी होती है। इस वक़्त में ज्यादा से ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त अकाबिरीन फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा कबूलियत का वक्त यही होता है और आवाम इस वक्त को गफलत में गुजार देती है। ये वक्त वो वक्त है कि जब आप लोगों को कबूलियत की घड़ी मिल जाएगी, जिस घड़ी में आपके मुकद्दर तब्दील हो सकते हैं। अल्लाह वालों, उसके बाद जो दूसरी घड़ी के मुतालिक बताया गया है, वो असर के वक्त में, यानी कि जो असर की आज़ान हो गई, उससे मगरिब तक एक घड़ी ऐसी आती है जो कबूलियत की होती है। अल्लाह वालों, इसको आपको तलाश करना पड़ेगा कि वो कौन से वक्त में होती है। ज्यादातर यही बताया जाता है कि अव्वल वक्त में, जब आप लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, इकामत पढ़ी जाती है, वो वक्त कबूलियत का होता है। इकामत और नमाज के दरमियान का उस वक्त अगर आप लोग कोई दुआ करें, कोई हाजत करें, कोई वज़ाइफ पढ़ें, तो वो ज्यादातर कबूल होने के चांस होते हैं। इसका ये मकसद भी हरगिज नहीं कि आप लोग बाकी वक्तों को फरामोश कर दें। ये थोड़ा मुस्तनद कौल था जो आपके आगे रख दिया, वरना जो ज्यादातर मुस्तनद रिवायत है वो यही है कि असर के दरमियान, असर के वक्त में एक कबूलियत की घड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुम्मतुल मुबारक के दिन रख दी है। अल्लाह वालों, अब तीसरा अजान के वक्त, जब अजान दी जाती है, जब अजान का वक्त होता है, अजान पढ़ी जाती है। अजान पढ़ने के बाद मुअज्जिन साहब इमाम साहब को माइक देते हैं और वो खुद फिर आके बैठ जाते हैं मुसल्ले पर। अल्लाह वालों, वो वक्त, वो कलील वक्त, उसमें अकाबिरीन फरमाते हैं
کہ زیادہ قبولیت کی گھڑیاں اس وقت میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ اس وقت کوئی حاجت مانگیں گے، آپ کی جائز حاجت جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو لہٰذا ان 3 وقتوں میں بالخصوص دعاؤں میں کثرت کریں، اور اس بات کو بتانے کا ہرگز مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ لوگ باقی اوقات کو چھوڑ دیں۔ اللہ والو، یہ باتیں یوں نہیں بتائی جاتی، کیونکہ لوگ پھر لاپرواہی میں آ جاتے ہیں، غفلت میں آ جاتے ہیں، اور ان باتوں کا ہرگز بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ باقی وقتوں کو فراموش کر دیں۔ باقی وقتوں کو آپ لوگوں نے فراموش نہیں کرنا، بس جو آپ کو وقت بتایا جا رہا ہے کوشش کریں کہ اس وقت میں آپ لوگ ضرور ان دعاؤں کو، ان وظائف کو، یا پھر جو آپ کی جائز حاجات ہیں اللہ پاک سے دعا کریں روتے ہوئے۔ انشاءاللہ ان وقتوں میں آپ کی دعائیں لازمی قبول ہوں گی۔ اللہ والوں، اب چلتے ہیں اپنے الوداع جمعے کی طرف۔ الوداع جمعۃ المبارک کو آپ لوگوں نے کون سے وظائف، کون سے اعمال پڑھنے ہیں، اور ان راتوں میں، ان دنوں میں اگر کوئی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رمضان کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو صرف اپنی 5 انگلیوں پر 5 بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 5 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک دن میں نصیب اور تقدیر آپ لوگوں کی بدل جائے گی۔ اللہ والوں، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو، بن مانگے ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو پھر آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، الوداع جمعہ کو آپ نے ان وظائف کو پڑھ لینا ہے۔ ہاتھوں کی صرف 5 انگلیوں پر آپ لوگوں نے 5 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنا 1 رات اور 1 دن کے اندر اپنے نصیب کو کھلوانا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، 1 رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، 1 رات میں امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 25ویں تاریخ کو، الوداع جمعے کو، صرف 5 بار یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں سحری میں رونق، شام افطاری کے دسترخوان پر رونق، سارا دن ساری رات قبولیت کی راتیں ہیں، اور جب ماہ رمضان کے مہینے میں 25ویں رات جمعۃ المبارک کا دن، الوداع جمعے کا دن آ جاتا ہے، رمضان کی آج تیسری طاق رات طاق دن ہے، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ ماہ رمضان کی 25ویں رات جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن ماہ رمضان کا مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اس مہینے میں 1 عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور 1 عشرہ گناہوں کی بخشش کا اظہار ہے، 1 عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور تیسری طاق رات ہے، جن میں سے 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں۔ آج تیسری طاق رات طاق دن ہے، اور الوداع جمعۃ المبارک بھی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ آج عبادات کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج آخرت بنانے کی رات ہے، مقدر سنوارنے کی رات ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت سے جو لوگ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کی 25ویں دن، جمعۃ المبارک کے دن، الوداع جمعے کے دن آپ لوگوں نے ان اعمال کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، اگر آج کے دن کوئی شخص 1 نیکی کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیا جاتا ہے، لیکن آج الوداع جمعہ ہے، کم از کم 1 نیکی کا بدلہ 700 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، نبی پاک کا فرمان رحمت نشان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، جو شخص روز جمعہ 80 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین 80 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ جو شخص مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے طرح طرح سے رحمتوں کی بشارت دی ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص جمعۃ المبارک کے دن غسل فرماتا ہے اور اس نیت سے غسل فرماتا ہے کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے،
یہ میرے نبی کا فرمان ہے, میرے نبی کی سنت ہے کہ میرے نبی پاک بھی جمعۃ المبارک کے دن غسل کیا کرتے تھے. جب آپ لوگ اس نیت سے غسل کریں گے تو جو آپ کے جسم سے پانی کے قطرے گریں گے وہ آپ کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے, آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. اللہ والو, جب آپ لوگ غسل فرماتے ہیں, غسل کر کے باہر آتے ہیں, اپنے سر میں تھوڑا تیل ڈالتے ہیں, سر کی مالش کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, نیا لباس یا پھر کوئی دھو کر اپنا لباس آپ لوگ زیب تن کرتے ہیں, اور پھر اپنے آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں. اللہ والو, ناخوں کو تراش کرتے ہیں, اور یہ سب وہ اسماء حسنہ آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے نبی کی ہیں. اگر آپ لوگ اس طرح سے جمعۃ المبارک کا دن, الوداع جمعے کے دن تیار ہوتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, اور پھر سب سے پہلی صف میں جا کے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, الوداع جمعے کی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو ان سارے معاملات کا, ان سارے جو آپ نے اہتمام کرے, جو سارے مراحل سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پاک صاف کرا, نبی پاک کی سنت کو آپ لوگ ہوتے ہوئے مسجد میں گئے, اللہ والو, اگر آپ کو پہلی صف کا اور ان سارے اعمال کا ثواب کے بارے میں پتہ چل جائے تو یہ سوچ کر ہی کہ رب نے مجھ سے کتنی محبت کری ہے, آپ کی روح پرواز کر جائے گی. اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے اتنی رحمتوں کی بشارتیں رکھی ہیں, اللہ پاک نے ایسے ایسے مواقع فراہم کرے ہیں, کیونکہ میرے رب کو اس امت کو بخشنا ہے, اس لیے طرح طرح کے آپ لوگوں کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہیں. جس طرح سے آج سائنسدان اے سی لگا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گرمی کا احساس نہ ہو, پنکھا بنا دیا, پنکھا چلتا ہے تو ہوا آتی ہے تو پھر پسینے نہیں آتے. اس طرح سے سولر پینل لگا دیا, جن پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پر سولر سے, سورج سے وہ آتی ہے بجلی اور کنورٹ کرتی ہے تو آپ کا پنکھا چل جاتا ہے. اللہ والو, اس طرح سے یہ سائنسدان کی آسانیاں ہیں, یہ بھی رب کی ہی نعمت ہے, اس پر بھی ہمیں رب کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ والو, پھر اللہ پاک نے اپنے بندے کے لیے, اپنے حبیب کی امتی کے لیے کس طریقے سے رحمتوں کی بشارت رکھی. رمضان کا مہینہ دیا, رمضان کے مہینے کے اندر کیا انعامات اور اکرامات سے نوازا کہ یہی نہیں بتایا کہ روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے, بس یہ بتا دیا کہ اگر روزہ رکھو گے تو اس کی جزا میں ہوں. اللہ والوں, اور نفل کا ثواب بتایا کہ پوری زمین کو, جتنی بھی یہ زمین ہے, پوری دنیا کو, اس کی زمین کو سونا بنا دو تو نفلی روزے کا ثواب تک بھی نہیں پہنچے. سوچیں فرض کا ثواب کیا ہوگا. ہمیں اللہ پاک نے اتنے بڑے عظیم ہمیں ثواب کی بشارت دی ہے. اس کے بعد پھر اس مہینے کے اندر ایک رات رکھ دی جو لیلۃ القدر کی رات ہے, جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اگر 1000 مہینے کو کیلکولیٹر کرنے کھڑے ہو تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. 83 سال 4 مہینے کی عبادت اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ایک ہی رات میں کر لو تو وہ رات بھی اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی رات آپ لوگوں کو 5 طاق راتوں میں سے ایک طاق رات میں رکھ دی ہے. آپ لوگ اس کو تلاش کر کے مستفیض ہو سکتے ہیں. اس طرح سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے فضل فرمایا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ نماز پڑھنے کو تیار نہیں, پھر بھی ہم لوگ اللہ پاک کی عبادات کرنے کو تیار نہیں. اللہ والوں, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس بات کو سوچ کے. اور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اس سوال کا جواب لازمی دیے گا کہ یہ جو رمضان المبارک ہے, یہ جو گزرا ہے, آج جو 25واں رمضان الوداع جمعہ آ گیا ہے, اتنا تیزی سے کوئی رمضان نہیں گزرا جو یہ رمضان گزرا ہے. اتنی سپیڈ سے, اتنی تیزی سے گزرا ہے, بجلی کی طرح گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. ایسا لگ رہا ہے کہ آج چاند دکھے گا رمضان کا, لیکن نہیں, رمضان اختتام پر ہے, عید سر پر ہے. آپ خود سوچیں کہ وقت سے برکت کس طرح سے ختم ہو گئی ہے. نبی پاک کی حدیث تھی نا کہ دن سیکنڈوں کے بن جائیں گے, پتہ بھی نہیں لگے گا. کیوں محسوس کرو گے کہ ابھی جمعہ ہوا تھا, پھر کل ہو گیا جمعہ. اللہ والوں, اس طریقے سے اگر ہم لوگوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں تو ابھی بھی ہم لوگ اگر عقل کے ناخن لا لیں, ابھی بھی اللہ پاک سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ نہ کروا لیں تو اللہ والوں ہم لوگ بے حس لوگ ہوں گے. کیونکہ اتنے ہم لوگ اپنے سامنے اللہ پاک کے معجزات دیکھ رہے ہیں, رب کی کرامتیں دیکھ رہے ہیں, نبی پاک کے فرمان کو سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, قرآن پاک کی آیتوں کا سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کو اقرار کرتے ہوئے بھی ہم لوگ نماز پڑھنے کو تیار نہیں, ہم لوگ وظائف کرنے کو تیار نہیں, سنتیں اختیار کرنے کو تیار نہیں, داڑھی بڑھانے کو تیار نہیں ہے. آج کا مسلمان بالکل فخر کرتا ہے کہ وہ داڑھی کاٹ کے وہ گٹر میں پھینک کر آیا ہے,
وہ فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ داڑھی میں نے تراشی ہے، دیکھ تیرا بھائی کیسا چکنا لگ رہا ہے، اس طریقے کے الفاظ بولتے ہیں۔ اللہ والوں کیا خوف ختم ہو گیا ہے ہمیں؟ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں ہو رہی، صرف ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ لوگ بھی ایسے کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں تو خدا را اس کو ترک کریں اور آج کے دن یہ عزم کریں کہ میرے مولا آج کے بعد یہ داڑھی میں نہیں تراشوں گا، یہ تیرے حبیب کی یہ سنت ہے۔ اللہ والوں آج انشاءاللہ عزم کریں گے۔ وقت کی نداغت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل، آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں آپ لوگ کسی بھی ملک میں، دنیا کی کسی بھی شہر سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، دبئی سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 25 رمضان المبارک الوداع جمعے کا دن آ جائے، جمعۃ الوداع کا دن آ جائے، تو آپ لوگوں نے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ مصلی پر آپ لوگ باوضو بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ توجہ کیجئے گا، میں آج 25 رمضان المبارک الوداع جمعے کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج رمضان المبارک کی تیسری تاکرات ہے، الوداع جمعۃ المبارک ہے۔ میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، سب کی بخشش فرما دے، ہم سب سے تو راضی ہو جا، ہمارے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، مخلوق بہت چڑھاتی ہے میرے مولا، کسی سے مدد مانگو وہ ذلیل کرتی ہے، ہمیں دوسروں کے آگے ہمارے راز کو افشا کرتی ہے۔ میرے مولا اپنے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہیں رکھنا، میرے مولا غیر کی ٹھوکروں پہ مت ڈال، اپنے در پہ ڈال کے رکھ۔ میرے مولا اپنے حبیب کا سچا پکا امتی بنا دے، قرآن پاک کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی روزے رکھے میرے مولا ان سب روزوں کو، ٹوٹے پوٹے روزوں کو، ٹوٹی پوٹی عبادات کو، ٹوٹی پوٹی تلاوت کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں اپنے شان کے لائق بنا کر قبول و منظور فرما دے۔ میرے مولا آج ہم لوگ بہت خسارے میں ہیں، میرے مولا امت بٹ گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، فرقے پہ فرقے بن رہے ہیں، اور چند خبیث جاہل قسم کے لوگ نبوت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ میرے مولا وہ لوگ اگر اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں جو کہ ہیں، میرے مولا ان کو نیست و نابود فرما دے، لیکن میرے مولا ان سب کے درمیان ہمیں اس وسوسے میں مت ڈالنا۔ میرے مولا جو سچے امام ہوں گے ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے مولا ہمیں ان کو جھٹلانے والوں میں سے شامل مت کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو بھی انکار کر دیں گے۔ میرے مولا ان کی صف میں ہمیں شامل نہیں کرنا، دجال کے شر سے ہمیں بچا لے۔ میرے مولا الوداع جمعے کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس دن کو تو نے مومنوں کی عید کا دن کہا ہے۔ میرے مولا اس دن تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہے ہیں۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو، اپنے شان خدائی کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو حجاب عظمت میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، کلمہ شہادت نصیب فرما۔ میرے مولا شہادت کی موت نصیب فرما، جنت البقیع سے ہمیں اٹھا۔ میرے مولا حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان پر میرے مولا بہت رحم فرما۔
کرم فرما میرے مولا، مدد جاری فرما دے۔ جس طرح تو نے بدر کے میدان میں مدد کری تھی میرے مولا، اس میدان میں بھی تو ہی مدد فرما، کیونکہ تیری مدد آئے گی تو ہی ان لوگوں کا منہ توڑ پائیں گے۔ میرے مولا اپنی مدد جاری فرما دے۔ میرے مولا تو ہم سے ناراضگی ختم کر دے۔ میرے مولا ہم عزم مسیم کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ میرے مولا یہ رمضان اتنی تیزی سے گزر گیا میرے مولا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، اس طرح سے برکت اٹھ گئی ہے ہمارے کاموں میں سے، ہمارے ٹائم میں سے۔ میرے مولا برکتیں لوٹا دے، میرے مولا برکتیں لوٹا دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر کسی ایک بھائی کی، کسی ایک بہن کی اگر آمین قبول ہو گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک حصول برکت اور ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی، قرض کے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان المبارک کے 25ویں روزے کو اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، الوداع جمعے کا دن ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے، جو بھی مقصد ہو، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا چاہتے ہو تو آج آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی خاص نیت کر کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا اور اللہ رب العالمین سے آپ لوگوں کا تعلق جڑ گیا ہے۔ آپ لوگ بالکل سائیڈ میں تنہائی میں جا کر اپنے عمل کو، اپنے وظیفے کو پڑھیں گے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گا، کیونکہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے، جمعۃ الوداع کا دن ہے، الوداع جمعے کا دن ہے۔ یہ وظیفہ کو بتائے گئے طریقے سے جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کے ہر افراد کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پہلے ہی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور جب اس مہینے کے آخری عشرے میں جمعۃ المبارک کا دن، الوداع جمعے کا دن آ جاتا ہے اور اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہی جمعہ آخری ہے، تو پھر آپ لوگ یقین کریں اپنے تقدیر کے بنتالوں کو اس دن میں کھلوا سکتے ہیں۔ یہ قبولیت کا دن ہے اور یہ ایسا دن اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو فراہم کرا ہے کہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ وہی شخص کرے گا اللہ پاک جس کے مقدروں کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اللہ والو، یا ذل جلال والاکرام پڑھنے والا رب کی عظمت اور برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں سے گزارش ہے، جو کوئی یہ ویڈیو سن رہا ہے اور جو کوئی اس عمل کو کرے گا خوش قسمت ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کے 25ویں روزے کا الوداع جمعے کا عمل ہے۔ یہ کوئی بنے بنائی وظائف نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو رمضان کے 25ویں روزے کو، الوداع جمعے کے روزے کو، یہ خاص اور مستند اعمال ہیں۔ صرف 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ انشاءاللہ 11 حاجاتوں کو، 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران اپنی حاجات کی، اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائے۔
انشاءاللہ 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص جو رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سورت ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتی ہے اللہ والوں، آپ لوگ اگر اپنے بند تقدیر کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے پورے سال کے رزق کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پھر آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے، رب کے خلاف کسی کو ٹھہراتا ہے، تو رب فرماتا ہے تو جہنمی ہے، اس پر مشکلات پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ رب ہر نعمت کو چھین لیتا ہے، اور جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، رب خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، نعمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، اور آخرت کو سنوار کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ دنیا میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، دنیا میں رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں جنت کا اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، آج ہماری دنیا میں ہر انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو صرف 10 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو آپ کو بھی ایک قرآن پاک کا ثواب مل گیا ہوگا، لیکن آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو 700 قرآن کا ثواب صرف 3 بار پڑھنے پر آپ کو مل جائے گا، اور مجھ ناچیز کو بھی مل گیا ہے۔ اللہ والوں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی پاک نے جو بھی فرمایا ہمارے لیے وہ قرآن ہے، ہمارے نبی پاک کا جو بھی ان کے منہ مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں وہ اللہ پاک کے فرمان کے بغیر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ اللہ والوں، صرف 10 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ اب آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بھی بہت مستند عمل ہے۔ جو بندہ بھی اس تسبیح کو صرف 5 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ القدر آپ لوگوں نے صرف اور صرف 5 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ سورۃ القدر پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو بے حد اچھا لگا ہوگا، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا، الوداع جمعے کا، میں نے آپ کو ایک بہترین اور مستند اکابرین کا بتایا ہوا عمل بتایا۔ اللہ والوں، آپ سب کو الوداع جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن ایک طرف خوشی بھی ہے الوداع جمعے کی، اور دوسری طرف تکلیف بھی ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ، الوداع جمعہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ ایک کلام تھا نا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک ہم سب کو صبر کی توفیق دے۔ اللہ پاک اگلے سال بھی رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا ان آنکھوں سے اور مدینے میں دیکھنا توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔